ऑटिज़म एक ऐसा मौजू है जिस पर आगाही और समझ बूझ पैदा करना बेहद ज़रूरी है। कुछ बच्चे दुनिया को दूसरों से थोड़े मुख्तलिफ नज़र आते हैं और क्योंकि इनका थोड़ा सा स्टाइल इनको देख के पता चल जाता है कि ऑटिज़म के शिकार ये बच्चे हैं, तो ये बच्चे ज़ाहिर है इनमें भी समझ बूझ कहीं ना कहीं होती है, इनका भी दिमाग कुछ हद काम कर रहा होता है, इनको सब समझ होती है। हमें थोड़ा सा प्यार, मोहब्बत, एहसास और केयर के साथ इन बच्चों को डील करना चाहिए, ना कि इनसे हम दूरी इख्तियार करें। और हमने ऑटिज़म की पहचान किस तरह से होती है ये आज के सेगमेंट में हम जानेंगे। आज के प्रोग्राम में हम इस पर भी बात करेंगे कि ऑटिज़म बेसिकली है क्या, इसकी इब्तदाई अलामात कौन सी हैं, वालिदैन ख़ास तौर पर किन बातों पर तवज्जो दें और जदीद इलाज और थेरेपीज़ क्या ऑटिज़म के शिकार बच्चों को ठीक कर सकती हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे किस तरह से इनकी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली ला सकते हैं। ऑटिज़म क्योंकि कहते हैं कि कोई बीमारी नहीं है बल्कि एक न्यूरो डेवलपमेंट कंडीशन है ये आपकी बॉडी के अंदर। तो इसके लिए आज ख़ास तौर पे हमने मॉर्निंग शो में इनवाइट किया जी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर गज़ल ज़ैदी साहिबा हमारे साथ हैं। आपको गज़ल वेलकम करते हैं जी अपने मॉर्निंग शो में। तो आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं? जी जी बिल्कुल। आप ये बताइएगा ऑटिज़म है क्या और ये आम बच्चों की नशोनुमा से किस तरह से मुख्तलिफ है? अच्छा, जैसे आपने बात की शुरू में ही कहा कि ये डिफरेंटली जो है एबल्ड बच्चे होते हैं, मैं कतन ये नहीं कहूँगी स्पेशली कि ऑटिज़म के बच्चों के साथ आप एबनॉर्मल का वर्ड यूज़ करें। वो बिल्कुल हमारी तरह हैं, बस थोड़ा सा उनका सोचने समझने का, चीज़ों को परसीव करने का और शायद उनकी जो ज़बान है वो हमसे मुख्तलिफ है। हम कई दफ़ा जब अपने थेरेपी सेंटर में होते हैं तो हम देखते हैं कि ऑटिस्टिक बच्चे एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं जो हम नहीं कर पा रहे होते। ठीक है, तो ऑटिज़म जो हम टिपिकल जिसे कहते हैं न्यूरो जो बच्चे होते हैं उनसे डिफरेंट शायद इस तरह से ही है कि उनके बिहेवियर्स, उनकी सोच समझ, उनकी परसीव करने का तरीका, उनका अपने इन्वायरमेंट को लेके चलने का तरीका थोड़ा सा हमसे डिफरेंट है। और हमें यही समझना है, यही अंडरस्टैंड करना है कि हमने उनके साथ कैसे कम्युनिकेट करना है। ठीक है, वो हमें नहीं समझ सकते पर हम उन्हें समझ सकते हैं। जिस दिन हम ये समझ लेंगे हम उनको जो है अपने इन्वायरमेंट में जो है एक्सेप्ट भी कर लेंगे और हमारे बिहेवियर्स भी मोर पॉजिटिव हो जाएंगे टुवर्ड्स ऑटिस्टिक किड्स। अच्छा, ऑटिज़म की इब्तदाई अलामात कौन सी होती हैं जिन भी के वालिदैन को बच्चा बहुत छोटा होता है तो पेरेंट्स को पता चल जाए कि बच्चा खुदा न खासा ऑटिज़म का शिकार है? ये बेसिकली वो चीज़ है जिस पे मैं बहुत ज़्यादा बात करती हूँ कि अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है। अच्छा। अर्ली डायग्नोसिस में कुछ बच्चे तो ऑटिज़म के ऐसे होते हैं, यानी कि हम इनको दो कैटेगरीज में रखते हैं। एक कैटेगरी वो होती है जिनमें कि आपको बिल्कुल बर्थ के बाद से ही अलामात नज़र आ रही होती हैं, बस आपको समझने की ज़रूरत है वो अलामात क्या हैं। जैसे बच्चा आपसे आई कांटेक्ट नहीं बना रहा है, यानी कि आंखों के आंखें देख के आपको जो है बात नहीं कर रहा है, आपको रिस्पांस नहीं कर रहा है। जैसे कि एक माँ अगर कमरे में आ रही है जा रही है तो बच्चे का एक रिस्पांस होता है, बेशक वो बेड पे 6 महीने का बच्चा बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, उसका वो रिस्पांस आपको नज़र नहीं आता, उसकी इंटरेक्शन नज़र नहीं आती और ख़ास तौर पे उसकी सोशल स्माइल नज़र नहीं आती, यानी कि वो आपको देख के मुस्कुरा नहीं रहा, आपके साथ खेल नहीं रहा। ये वो अलामात हैं, अगर आपको अपने बच्चे में नज़र आ रही हैं तो ये वो रेड फ्लैग्स हैं जिस पे आपको फ़ौरन अलर्ट होने की ज़रूरत है। क्योंकि ऑटिज़म के बारे में एक चीज़ तो इंटरनेशनली प्रूवन है कि अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली इंटरवेंशन आपके बच्चों को सम टाइम जो है रेड फ्लैग्स में ही ट्रीट कर ले तो आप ऑटिज़म में जाने से बचा सकते हैं, उसको बच्चे के ऑटिज़म जो है वो ट्रीट हो सकता है। इसी तरह कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि आपको बज़ाहिर स्पीच डिले नज़र आ रहे होते हैं, यानी कि बच्चे वैसे तो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, एवरीथिंग इज़ फाइन, बच्चा जो है वो आपके साथ सब इंटरेक्शन तो कर रहा है पर बोल नहीं रहा है, या अगर वो बोल भी रहा है तो वो अल्फाज है जो मतलब बिल्कुल रैंडम से हैं जिसकी कोई मतलब मीनिंग्स नहीं है। तो हम अमूमन ये समझते हैं कि ये स्पीच डिले है, यानी कि बच्चा देर से बोल लेगा, जैसे नानी दादियाँ कह देती हैं ना कि भाई कोई बात नहीं, इसके बड़े जो अब्बा थे ताया थे वो देर से बोले थे। लेकिन आपको साथ में ये देखना है कि क्या सिर्फ वो बोल के आपसे बात नहीं कर रहा, बाकी चीज़ें ठीक है, क्या वो आपसे क्या कहते हैं वर्बल अगर कम्युनिकेशन नहीं कर रहा तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहा है, आपको इशारों में यही अपनी बात समझा रहा है, क्या आपसे नज़र मिला रहा है, कि अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेल रहा है। अगर ये चीज़ें ठीक है तो हम इसे स्पीच डिले कहेंगे, नहीं है तो फिर ये स्पीच डिले नहीं है। आपको अंडरस्टैंड करना है कि बच्चे में ऑटिज़म की अलामात हैं और उसी वक्त ही अगर आप इस चीज़ को समझ लेंगे तो आपको ज़ाहिर है अर्ली आप स्पीच थेरेपीज़ हैं, ABA थेरेपीज़ हैं, फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपीज़, बहुत सारी ऑप्शंस हमारे पास ट्रीटमेंट की।
آکوپیشنل تھراپی، ٹھیک ہے، یہ ڈفرینٹ کائنڈ آف تھراپیز ہیں جو ہم بچوں کو آفر کر رہے ہوتے ہیں، جو اسپیشل نیڈ ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ان کی پرابلمس ہوتی ہیں ایکچولی. جیسے یہ بھی ایک جو ہے اویئرنیس ہے، میں آج کے شو کے ذریعے یہ بتانا چاہتی ہوں پیرنٹس کو کہ یہ ڈفرینٹ تھراپسٹ ہوتے ہیں. جو اے بی اے تھراپسٹ ہوتے ہیں وہ بیہیویئر پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. جو اسپیچ تھراپسٹ ہوتے ہیں وہ بچے کی اسپیچ کو انہینس کرنے کے لیے، اگر بچہ نان وربل ہے تو اس کے اوپر کام کرتے ہیں. اور جو آکوپیشنل تھراپسٹ ہوتے ہیں وہ ان بچوں کی نا کچھ سینسری نیڈس بھی ہوتی ہیں. ان کو آواز سے، ان کو روشنی سے، ان کو کچھ ٹیکسچر سے، ان کو بہت ساری چیزوں سے ایشو ہوتے ہیں. یہ کئی دفعہ ان کی جو ہے گریپنگ اچھی نہیں ہوتی ہے، تو آکوپیشنل تھراپسٹ کا یہ رول ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں پہ کام کریں. تو اگر آپ کے بچے کو کوئی ایسا ایشو ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سنگل ایک تھراپسٹ یہ سارے ایشوز جو ہیں وہ نہیں دیکھ سکتا، آپ کو ایک کمبینیشن آف تھراپیز چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، کیا آٹزم کی تشخیص کسی خاص عمر میں مخصوص طریقے سے پیرنٹس کر سکتے ہیں گھر کے اندر؟ اچھا، آٹزم کی اگر آپ بات کریں کہ پیرنٹس کی انڈرسٹینڈنگ، وہ تو کسی بھی ایج میں ہو سکتی ہے. اور جتنی آپ اگر پراپر اسیسمنٹ کی بات کرتے ہیں جس میں کہ ہم یہ ڈائگنوسس کی طرف جاتے ہیں کہ یہ آٹزم ہے، اس کا ایک پراپر کرائٹیریا ہے. مطلب ایک لمبا ٹائم ہمیں چاہیے ہوتا ہے بچے کے ساتھ اسپینڈ کرنے کے لیے، مے بی 1 to 2 weeks، جس میں ہم ڈفرینٹ اسٹینڈرڈائزڈ ٹیسٹ اپلائی کرتے ہیں. اور اس میں بھی کچھ جو ہمارے جو لیٹسٹ DSM-5TR ایک کرائٹیریا ہے، اس کے مطابق آپ ایٹ لیسٹ 3 years تک تو بالکل نہیں، اور سم ٹائم ہم 5 years تک صرف سمٹم بیسڈ مینجمنٹ کرتے ہیں بچے کی. یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ ہر بعض اوقات نا پیرنٹس چاہتے ہیں کہ بس جلدی سے ہمیں نا ڈائگنوسس کا ٹیگ مل جائے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم بچے کو کہہ دیں کہ اسے آٹزم ہے، ہمیں لیکن پتہ ہونا چاہیے. اور وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم جب ارلی انٹرونشن شروع کر لیتے ہیں تو ہمیں امید ہوتی ہے کہ ہم بچے کو آؤٹ آف اسپیکٹرم کر سکتے ہیں. تو ہم اس کو ٹیگ کیوں دے دیں جو اس کے ساتھ ساری زندگی چلنا ہے؟ یہ بہت بڑی پرابلم ہے. کچھ پیرنٹس ویلنگ ہوتے ہیں تو ان کو میں سمجھاتی ہوں کہ یو شوڈ ویٹ. ہو سکتا ہے کہ یہ جو سمٹمز آ رہے ہیں ہم اس کو مینیج کر لیں، اور بچہ آپ کا جو ہے وہ ایک جو ہے نارمل کا ورڈ بار بار آ جاتا ہے، پر نارمل اسکولنگ کی طرف اگر چلا جاتا ہے تو پھر آپ کو ٹیگ نہیں لگانا بچے کو، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کو پھر بھی ضرورت ہے تو پھر ڈفرینٹ ٹیسٹ ہیں جو ہم اپلائی کرتے ہیں جو انٹرنیشنلی. اچھا، کن کیسز میں یہ بچے بالکل ریکور کر جاتے ہیں؟ اچھا، بالکل ریکوری کے چانسز ہوتے ہیں؟ دیکھیں، اگر آپ یہ کہیں گے کہ کیور، تو ابھی تک ہم اس تک نہیں پہنچ سکے. ہم کیور کی، آٹزم کی کیور پہ ابھی بات نہیں کر سکتے کیونکہ ابھی کوئی ایسی چیز نہیں آئی ہے جو 100% آٹزم کو کیور کر دے. میں کئی دفعہ ایگزامپل دیتی ہوں. اس کی نا ایگزامپل ایسی ہے جیسے کسی کو ڈائبٹیز ہو جاتا ہے نا، تو ہمیں مینجمنٹ کرنی ہے. اگر ہم پراپر مینجمنٹ کرتے ہیں تو ود ڈائبٹیز ہمارے پاس بہت ساری ایون سیلیبریٹیز ہیں جو اپنی بڑی سکسیزفل لائف گزاری ہیں. ہمارے پاس ایگزامپل ہے وسیم اکرم کی کہ انہیں ڈائبٹیز ہے پر وہ بہت اچھی سکسیزفل لائف گزار رہے ہیں. ایسے ہی آٹزم میں بھی ہے. اگر آپ ان کی پراپر صحیح مینجمنٹ کر لیں نا تو وہ بچے آپ کو بہت بہتر زندگی میں نظر آئیں گے، ایون اپنی انڈیپینڈنٹ لائف گزارتے ہوئے نظر آئیں گے. سم ٹائم تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. میں یہ کہتی ہوں ہم میں سے بہت سارے لوگ کہیں نہ کہیں آٹسٹک ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا. ہم بڑی ہماری فکسیشن ہوتی ہیں. بظاہر نارمل نظر آنے والے لوگ ان سے زیادہ پرابلم کے ساتھ ہیں. یس، یو آر رائٹ. اور ایسے میں، اور آپ نے بڑی اچھی بات کی. ظاہر ہے انٹرو تھا، ایسے اپنے ناظرین کو بھی سمجھانا ہے، اور انتہائی امپورٹنٹ ہمارا آج کا یہ سبجیکٹ ہے، موضوع ہے، اس پہ بات کرنا ہے، اس کو ڈسکس کرنے کا پرپز یہ ہے. تو اسپیشل کہنا، اب نارمل کہنا، یہ جو الفاظ ہیں یہ غلط ہے نا، ڈفرینٹ ہے، وہ تھوڑے سے ڈفرینٹ ہے، تھوڑے سے. یہ میں اس کی ایگزامپل ایسے دیتی ہوں کہ اگر جیسے اگر آپ کو جیپنیز نہیں آتی اور آپ ان سے کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے تو کیا آپ ایب نارمل ہیں؟ ہاں، ایسے ہی ہے. پھر ہم انہیں اشاروں میں سمجھا کے، اب آپ آؤٹ آف کنٹری بھی چلی جائیں کسی بھی ملک میں، وہاں کی اگر آپ کو لینگویج نہیں آتی ہے تو پھر ظاہر ہے آپ اشاروں میں بات کرتے ہیں، آپ وہاں پہ جا کے. اور ایسے ایکسپیرینس ابھی ریسنٹلی ہمیں ہوا ہے. ہم ہنستے تھے، ہم انجوائے کرتے تھے. ہمیں جب شاپنگ اسپیشلی ہم کرنے نکلتے تھے تو اشاروں میں بات کرنا، پھر وہ ساری جتنے بھی ہمارے پاس کیش ہوتا تھا نکال کے سامنے ان کی کرنسی کہ وہ کتنے ہیں، پھر ہم نے فنگرس کے ساتھ. اور یہ ایکسپیرینسز ہیں لائف کے. اچھا، اس کی وجوہات ویسے کیا ہوتی ہیں؟ کیا یہ اس میں جینیاتی عوامل کا کردار ہوتا ہے؟ اور خاص طور پہ ہمارے ہاں سندھ اسمبلی میں تو بل بھی پاس ہوا تھا، کزن میرج، ہے نا، تو اس وجہ سے بھی یہ کیسز زیادہ ہوتے ہیں. اچھا، اگر ہم آٹزم کی بات کریں نا، اس وقت ہمارے پاس بہت واضح طور پر کوئی کاز اینڈ ایفیکٹ اسٹڈی نہیں ہے کہ یہ وجہ ہے کہ آٹزم ہوتا ہے. اس پہ کچھ حد تک جینیٹیکل بات بھی ہو رہی ہے کہ جینز میں ہوتا ہے آٹزم، اسی لیے سامنے آتا ہے. پر دوسری طرف دیکھیں تو ہمارے پاس بہت سارے ایسے بچے ہیں جو 1.5 سے 2 سال تک کی عمر میں تک بالکل
بالکل بالکل ٹپیکل مائلسٹون اچیو کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر سڈن ریگریشن ہوتا ہے. ریگریشن مینس ایک دم سے بچہ خاموش ہو جاتا ہے، وہ بات چیت بند کر دیتا ہے، وہ آئی کنٹیکٹ چھوڑ دیتا ہے، وہ سوشلائزیشن چھوڑ دیتا ہے. اس کا ورڈ ہم ریگریشن کا یوز کرتے ہیں. اس کے پیچھے ہم کازز دیکھیں تو اس میں ہمیں پھر اسکرین ٹائم کا بہت رول نظر آتا ہے کہ اسکرین ٹائم کی وجہ سے بچہ جو ہے بہت ایکسیسو، اگر بچے نے اسکرین دیکھی ہے تو اس کی کمیونیکیشن ڈسٹرب ہو گئی، کمیونیکیشن ڈسٹرب ہوئی، ڈیلے ہوئی، تو بھی آٹزم کی علامات آ گئیں. تو کوئی ایک چیز نہیں، سوشل پریشر سم ٹائم بہت میں نے خود اپنی فیلڈ میں تقریباً میں 15-16 سال سے ہوں، ہم نے ایسے بچے بھی دیکھے ہیں کہ سیکنڈ بورن کے آنے پہ مدر کی توجہ ہٹنے سے بچہ اسٹریس کا شکار ہوا اور اسٹریس کی وجہ سے وہ خاموش ہو گیا، اور پھر آہستہ آہستہ سلولی وہ آٹزم کے سمٹمز کی طرف چلا گیا. تو بہت سارے فیکٹرز ہیں جو رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. سب سے اہم چیز جو ہے اویئرنیس، کہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ چیزیں اگر ہو رہی ہیں تو یہ آٹزم ہے، اور اس کو ہم مینیج کر سکتے ہیں. یہ کیا کہتے ہیں، اس کو ہم نے ڈیلے نہیں کرنا. جتنا ہم ڈیلے کریں گے اتنا ہی ڈیفیکلٹ ہو جائے گا مینیج کرنا. اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر بچے کی فزیکل گروتھ تو بالکل صحیح ہو رہی ہے، پر اس کی مینٹل گروتھ جو ہے وہ ساتھ میں نہیں ہو رہی، جو کہ اس نے لرننگ سے کرنی ہے، انوائرمنٹل لرننگ سے کرنی ہے. اس میں ڈیلے آ رہا ہے، اور وہ 3 سال کی عمر میں اس میں سمٹمز آئے اور وہاں پہ اس کی لرننگ رک گئی. اب وہ 6 سال کا ہو گیا ہے فزیکلی، اور اب 6 سال کا جب ہمارے پاس لاتے ہیں تو ہمیں وہ 3 سال کا گیپ کور کرنا ہے جو اس نے 3 سال سے نہیں سیکھا، اور 3 سال سے اس کی ٹریننگ نہیں ہوئی ہے. تو وہ جتنا گیپ بڑھتا جائے گا اتنا ہمیں ایک تو ڈیفیکلٹ ہوگا اس کو کیا کہتے ہیں کمپلیٹ کرنا، کور کرنا، اور دوسرا سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ گیپ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ہم نہیں کور کر پاتے اس کو. تو اسی لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو ہے کس ٹائم پہ آپ کو سمٹمز نظر آ رہے ہیں، آپ نے فوراً پیرنٹس کو میں کہتی ہوں نا کہ ان کو انٹینے کھڑے رہنے چاہیے، کہ مطلب اگر ایسی چیز نظر آ رہی ہے تو ڈیلے نہ کریں. ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ ہو، پر ایک پروفیشنل کی چھوٹی سی ہیلپ میں بھی آپ کو بہت زیادہ بڑی پرابلم سے بچا سکیں. صحیح. اچھا، یہ کس طرح سے پھر آپ ان بچوں کی کیا کاؤنسلنگ ہوتی ہیں، ان کی کلاسز ہوتی ہیں، ٹریننگ ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، کس طرح سے ایسے ڈفرینٹ ہوتے ہیں؟ جیسے بچوں کی جیسے میں نے بتایا ڈفرینٹ تھیراپی سیشنز ہوتے ہیں. یہ نا بچے کی اسیسمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ بہت ضروری ہے ایک ڈیٹیلڈ اسیسمنٹ، جس میں ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس بچے کی نیڈ کیا ہے، اس کو کون سی تھیراپسٹ چاہیے، اس کی ڈیوریشن کتنی ہونی چاہیے، وہ 1 to 1 ہو، یعنی کہ صرف ایک تھیراپسٹ اور بچہ ہوگا، یا پھر اس کو زیادہ گروپ تھیراپیز کی طرف لے کے جانا ہے، ہم نے اس کو کلاس روم انوائرمنٹ کی طرف لے کے جانا ہے. کیونکہ یہ نا اسپیکٹرم ہے، اس کی امبریلا کے اندر ایک بچہ دوسرے سے میچ نہیں کر رہا ہوتا. ہم نے ایک بچے کو ہو سکتا ہے 3 گھنٹے کی بالکل 1 to 1 بالکل ڈیٹیل تھیراپی دینی ہے، تو ایک بچہ ایسا ہے جس کو اگر ہم تھوڑا سا سوشلائزیشن سکھا دیں تو شاید وہ چیزوں اس کے لیے بہت ڈفرینٹ ہو جائیں. تو یہ ایک ڈیٹیلڈ اسیسمنٹ کے بعد ہی پتہ چلتا ہے. یہ بچے گیمز بھی کھیلتے ہیں؟ بالکل، بہت اچھے ایتھلیٹس بن سکتے ہیں. اچھا، آٹزم میں ایک بڑی جو ہے مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ آٹزم کے بچے جو ہائی فنکشننگ ہوتے ہیں نا، وہ اتنے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں کہ آپ اس کو امیجن نہیں کر سکتے. اگر وہ آپ کو یہ روم دیکھتے ہیں تو وہ ودن فیو سیکنڈ اس روم کو آپ کو ایز اٹ از ڈرا کر کے دکھا سکتے ہیں، اور ان کو ایک مطلب کوئی کمانڈ نہیں چاہیے ہوگی. ان کی انٹیلیجنس اتنی اچھی ہوتی ہے، وہ کسی اسپیسیفک فیلڈ میں اتنے پرفیکٹ ہوتے ہیں. کچھ بچے جو ہیں وہ مطلب جیسے کمپیوٹر کے یوز میں، وہ ڈیجیٹل یوز میں اتنے پرفیکٹ ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو بہت جو ہے زبردست قسم کے ریزلٹس اس میں دے سکتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ آٹزم کا بچہ ہے تو وہ پھر زندگی میں کچھ کر نہیں سکتا. بہت سارے اگر ہم سرچ کریں تو بڑے نام جو ہیں وہ آتے ہیں کہ ان کو جو ہے بچپن میں آٹزم تھا، پر اب وہ بہت اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹس ہیں اور بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں. تو ہمیں بس وہ سمجھنا ہے کہ اس بچے کی اسپیشلٹی کیا ہے، اس اسپیشلٹی کو لے کے چلنا ہے. میں مطلب اسکولنگ کے اگینسٹ قطعاً نہیں ہوں، پر یہ ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اسکولنگ میں ملٹیپل سبجیکٹس میں بچے کو پھنسا دیتے ہیں، اور پھر بولنگ ہوتی ہے، اور ایشوز ہوتے ہیں. ہمیں دیکھنا ہے باقی بچوں سے ذرا ڈفرینٹ ہے، وہ تو کوکنگ میں اچھا ہے فار ایگزامپل، تو اسے ایک اچھا شیف بنا سکتے ہیں، اور وہ سیکھ جائیں گے. سکھانا آنا چاہیے آپ کو. تو وجہ اس کے کہ ہم اس کو ایک انوائرمنٹ میں بھیج دیں جہاں پہ وہ بلی ہو اور وہ تھوڑا بیک پہ چلا جائے. اچھا، پیرنٹس جو ہے گھر میں یہ جو آٹزم سے متاثرہ بچے ہوتے ہیں، ان کی تربیت اور معاونت کے لیے کیا اقدامات کر سکتے ہیں؟ اب بہت ضروری ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اگر تھیراپسٹ کا رول 3 سے 4 گھنٹے کا ہوتا ہے تو باقی 20 آورز بچہ گھر میں ہوتا ہے. پیرنٹس کی ٹریننگ مسٹ ہے. بلکہ میں تو یہ کہتی ہوں کہ جو تھیراپسٹ آپ کو انوالو نہیں کر رہا ٹریننگ کے دوران، اگر آپ کو نہیں سکھا رہا تو وہاں سے ہٹ جائیں.
آپ کی پہلی ڈیمانڈ یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں بتائیں کہ بچے کے بیہیویئر کو گھر میں کیسے مینیج کرنا ہے. آپ کو مینیج کرنا آئے گا. جو پیرنٹس گھر پہ کام کر رہے ہوتے ہیں نا, ان کے بچوں میں ریزلٹس ہی بڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اور پیرنٹس کو یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ اگر بچے کے ٹینٹرمس کو کیسے مینیج کرنا ہے, میلٹ ڈاؤن کو کیسے مینیج کرنا ہے, بچے کے بیہیویئر موڈیفیکیشنس کیسے کرنی ہے, یہ سیکھ سکتے ہیں بچے. صرف کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم مطلب بینگ اگر پیرنٹس کی بات کریں نا, تو ہم ایک اسپیسیفک سچویشن میں نا وہ ایک چیز پوری کرتے چلے جاتے ہیں. یعنی کہ بچہ اگر ٹینٹرم شو کر رہا ہے تو ہم نے اس کی ڈیمانڈ پوری کر دی, تو نیکسٹ ٹائم بہت چانسز ہیں کہ وہ ٹینٹرم بڑھ جائیں گے. وہ بچہ زیادہ ٹینٹرم دکھائے گا کیونکہ اس نے یہ سیکھا کہ ٹینٹرم دکھا کے مجھے چیز ملے گی, میری ڈیمانڈ پوری ہوگی. یہ بہت اہم ہے سیکھنا پیرنٹس کا. اور ان کی تربیت اگر کی جائے مناسب, اگر تھیراپیز جو ہیں وہ بیسٹ طریقے سے کی جائے, تو پھر یہ بچے ایک اچھی خود مختار زندگی گزار سکتے ہیں. بے شک, بالکل گزار سکتے ہیں. ایسی کوئی ہے ہماری سوسائٹی کے اندر ایسی ایگزامپلس؟ بہت سارے ایسی ایگزامپلس ہیں. یا پھر وہ ان کی وہ شادی شدہ نارمل لائف کی طرف آ سکتے ہیں؟ جو فنکشنل بچے ہوتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی پڑھائی میں بھی بہت اچھے ہوتے ہیں, اسکول کالج لیول پہ بھی جاتے ہیں وہ, اور بڑا اچھا پرفارم کرتے ہیں اور اپنی نارمل روٹین لائف بھی گزارتے ہیں. بس بیچ میں تھوڑی سی مطلب آپ کو ان کی وہی بات ہے کہ جہاں پہ آپ کو نظر آئے کہ کسی چیز سے, جیسے ایک بچہ ہے اس کو سینسری ایشوز ہیں, باقی چیزیں اس کی ٹھیک ہو ہیں. جیسے وہ شاہ رخ کی ایک فلم تھی, جی مجھے یاد ہے, کیونکہ وہ کیا تھی, مجھے فلم کا نام نہیں آ رہا, لیکن اس میں وہ بالکل اس کو سینسری ایشوز تھے, وہ پریشان ہو جاتا تھا آوازوں سے, ایسے لیکن وہ کتنا انٹیلیجنٹ دکھایا گیا ہے. اسی طرح اگر آپ بات کریں نا, تو میں نے کسی اس پہ یوٹیوب پہ دیکھا تھا کہ وہ ٹرانسلیٹڈ تھا معجزہ ڈاکٹر کے نام سے نا, وہ سیریز ہے. اس میں انہوں نے آٹسٹک کڈ کو دکھایا ہوا کہ وہ اتنا ایکسپرٹ سرجن ہے کہ وہ بیسٹ ہے اپنی فیلڈ میں, پر اس کے ساتھ تھوڑی سی سینسری نیڈس کو کور کرتے ہوئے چلیں. جو اس کے ارد گرد لوگ ہیں انہیں پتہ ہے کیسے مینیج کرنا ہے, تو وہ بہترین سرجن کے طور پہ کام کر رہا ہے. اس کے اوپر پوری ایک سیریز بنی ہوئی ہے. تو مطلب دنیا اس پہ کام کر رہی ہے, ہمیں بس اس کو سمجھنا ہے, کیونکہ پاکستان میں نا بہت زیادہ آٹزم بڑھ رہا ہے انفارچونیٹلی, بہت زیادہ. یعنی کہ پہلے جیسے ہوتا تھا نا کہ کبھی آپ کو سننے کو ملتا تھا, اب تقریباً ہر فیملی میں ایک بچہ مل رہا ہے. ریئلی ایسا ہے بالکل. اس کی کیا ریزن ہے, ریسرچ کوئی کیا مطلب؟ دیکھیں وہی والی بات ہے, ہمیں اگر بہت زیادہ بات کریں, کچھ مطلب وہ ایک متس بھی ہیں تھوڑی سی, کچھ چیزیں ہیں کہ ہم نے کووڈ کے ٹائم پہ نا بہت آئسولیٹڈ ہو گئے تھے. ہم فیملی گیدرنگز ختم ہو گئی تھیں, آپ اپنے گھروں تک محدود ہو گئے تھے. تو اسپیشلی وہ جو یہ کووڈ ٹائم کے بچے ہیں نا, ان کی سوشل انٹریکشن نہیں تھی. اس کے بعد سے مجھے یہ فیل ہوتا ہے, میں یہ مطلب اس طرح سے نہیں کہہ رہی ہوں کہ یہ فیکٹ ہے, لیکن یعنی کہ اگر آپ جرنل فیلنگ کی بات کریں نا, تو اس ٹائم کے جتنے بچے ہیں نا, ان میں یہ ریشو بڑھ گیا ہے. کیونکہ اکثر پیرنٹس کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں کووڈ تھا, ہم تو کہیں لے کے نہیں جاتے تھے بچے کو, اگر جاتے بھی تھے تو بچے گھر پہ ہوتے تھے, کیونکہ ہم انٹریکشن نہیں چاہتے تھے بچوں کا, کہ کووڈ کی وجہ سے ایک خوف تھا. وہ سوشلائزیشن جو تھی نا, جو میں کہتی ہوں ہم سوشل اینیملز ہیں بیسیکلی ہیومنس, اور ہمارا جو برتھ کے ٹائمز کے بعد جو ہم جو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں نا دوسرے اینیمل سے, وہ اس کی بیس جو ہے وہ زبان ہے. ٹھیک ہے, ہم بولتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, اور یہ بات چیت ہم نے سیکھنی ہوتی ہے. جب بچہ ون وے کمیونیکیشن پہ چلا جائے گا نا, جس میں موبائل فون, ٹھیک ہے, موبائل فون سے آپ بات چیت نہیں کرتے ہیں. موبائل پہ سے اگر آپ کوئی ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں نا, تو آپ کو آواز آ رہی ہے, وہ ایک چیز ہے بول رہی ہے اور آپ سن رہے ہیں. اب ایک بچے کی ٹریننگ ہی یہی ہوئی ہے کہ ایک نے بولنا ہے اور دوسرے نے صرف سننا ہے. تو کیا ہوگا کہ ہم سب اس کے لیے چلتے پھرتے موبائل فون بن جائیں گے. پھر ہم کتنا بھی بول رہے ہیں, وہ جواب نہیں دیتے, وہ انٹریکٹ نہیں کرتے, وہ پلٹ کے نہیں دیکھتے, اور ان کا نام بلاتے رہیے, ان کو انٹریکشن کے لیے کوشش بھی کریں, کیونکہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز ہے جس نے بولنا ہے, اور دوسرے مطلب یہ ایک بیہیویئر ٹریننگ طرح سے ہو جاتا ہے. تو یہ وہ ظاہر ہے, وہ جب بچے فری تھے گھر میں تھے, تو پھر ظاہر ہے اسکرین ٹائم انکریز ہو گئے. تو کچھ ریزنز ہیں, بٹ بہت ساری باتیں, کچھ ویکسینز پہ بات کرتے ہیں, بٹ وہ مطلب ایک کہہ سکتے ہیں کہ ویکسینز کی وجہ سے, بٹ وہ اس کے بارے میں کوئی ہمارے پاس فیکٹس نہیں ہے, تو ہم بہت زیادہ اس کو ہائی لائٹ نہیں کر سکتے. بہت شکریہ جی غزل, آپ کے آنے کے لیے, آپ نے ٹائم نکالا ہے. ہمارے ساتھ جی کلینکل سائیکالوجسٹ غزل زیدی تھیں آج, آپ کے آنے کا بہت شکریہ.